खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सबको सलाम। ये क्रिश्चियन लाइफ का आखिरी सेशन है और आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपके सामने है। परजर्वेंस उर्दू ज़ुबान में इसके जो मानी हैं वो बड़े ही ज़बरदस्त है। आप इसे मुख्तलिफ़ पहलुओं से जांच सकते हैं, देख सकते हैं। इसके कई मतलब है। साबित कदमी, किसी काम को करने में इस कदर साबित कदम रहना और उस वक्त तक उसको करते रहना जब तक वो तकमील तक ना पहुंचे। सब्र करना, किसी काम को करने के लिए इस कदर सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ उसको जारी रखना जब तक वो तकमील तक ना पहुंचे। इस्तकलाल एक और उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है इसके लिए, कि आप बड़ी इस्तकामत के साथ, बावजूद इसके कि आपका हौसला टूटे, आपके सामने बेहिम्मती आए, आप किसी भी तरह की हौसला शिकनी का शिकार हों, हालात कैसे हों, लेकिन आप अपने काम को जो आपको सौंपा गया है, जो ज़िम्मे है, उसको तकमील तक पहुंचाने के लिए जो तहरीक है, जो अमल है, उसे हम परजर्वेंस कहते हैं। साबित कदमी से, इस्तकलाल से, सब्र से। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मुझे तो ये सिर्फ पसंद आई और मैंने लगा दी, लेकिन अभी पादरी किम साहब ने मुझे एक्सप्लेन किया है कि ये तस्वीर तूने क्यों लगाई है। तो मैंने कहा जी मैं तैयारी कर रहा था तो गूगल से बड़ी पसंद आई, तो उन्होंने मुझे अभी इसकी सारी स्टोरी बताई है कि ये बाकायदा एक कहानी है किसी शख्स की जो इस तरह से पहाड़ की चोटी तक इस बॉल नुमा चीज़ को लेकर जाना चाहता है, लेकिन चोटी तक पहुंचना आसान नहीं है। वो जितना ज़ोर लगा के ऊपर जाता है, थोड़ी सी उसकी कम हिम्मती, थोड़ी सी बेदिली या थोड़ी सी थकावट की वजह से वो जितनी हिम्मत से इसको ऊपर लेके जाता है ना, वो उससे कहीं ज़्यादा स्पीड से नीचे आ जाता है। लेकिन यही साबित कदमी है, यही इस्तकलाल है, यही सब्र है कि वो इसको चोटी तक पहुंचा के रहता है। तो यही मसीही ज़िंदगी में ये चौथा जो जुज़्व है, ये चौथा जो हिस्सा है जो आज हम सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। आप मसीही ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते अगर आप में सब्र नहीं, आपके अंदर पेशेंस नहीं, आप साबित कदमी से अगर चलते नहीं रहते तो आप कभी भी मसीही ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ सकते। बाइबल मुकद्दस में इसका क्या मतलब है, या बाइबल मुकद्दस कैसे इसको पेश करती है, कैसे इसको जाहिर करती है हम पर, एक ईमानदार के तौर पर, एक नए सिरे से पैदाशुदा मसीही के तौर पर, खुदा के लोग होने के नाते ये कैसे हम पर अया करती है कि ये साबित कदमी, ये सब्र, ये इस्तकलाल क्या है। दरअसल ये हमारे किरदार की एक खूबी है, वो किरदार जो हमें मसीह खुदावंद पर ईमान लाने के बाद मिलता जाता है। और बाइबल मुकद्दस में इसकी जो कदर है वो बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची। आप बाइबल मुकद्दस में कोई भी ईमानदार किरदार निकाल के देख ले, आपको उसकी खुदा की नज़र में सबसे ज़्यादा जो वैल्यू दिखेगी, जो सबसे ज़्यादा आपको उसकी कदर दिखेगी, वो किस बिना पर दिखेगी? उसकी साबित कदमी की वजह से, उसके इस्तकलाल से, उसके सब्र से, कि वो सारी कमज़ोरियों, कम हिम्मतियों, मायूसियों, तकलीफ़ों, मुसीबतों के बावजूद अपने हदफ तक पहुंचता है। और इसलिए ये हमारे मसीही किरदार की बाइबल मुकद्दस में से सबसे बड़ी खूबी है जो बाइबल हम पर ज़ाहिर करती है। और ये एक रवैया है, सब्र करने का नाम है। किसी चीज़ पर अपना
پورا اپنی توجہ، اپنا دھیان، اپنی نظریں مرکوز کرنے کا نام ہے، تاکہ ہم قابل ہو سکیں غالب آنے کے لیے ان مشکل حالات پر، اور اپنے جو اہداف ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے جو ہو سکتا ہے رکاوٹ بن کر ہمیں آئندہ دنوں میں دیکھنے پڑے، اپنی مسیحی زندگی میں، اپنی شاگردیت میں، اپنی سینٹیفیکیشن میں۔ اور اس لیے بائبل مقدس اس خوبی کو، ہمارے کردار کی اس خوبی کو بہت ہائی ریٹ ویلیو کرتی ہے۔ اور پھر بائبل مقدس ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جو یہ استقامت ہے، یہ جو استقلال ہے، یہ جو ثابت قدمی ہے، یہ ہماری ایک ایسی روحانی خوبی ہے جو ہماری مدد کر سکتی ہے کہ ہم اپنے ایمان پر پوری طرح نگاہیں مرکوز رکھ سکیں اور ہم خدا کی مرضی کو پورا کر سکیں۔ آپ یعقوب کا خط پڑھ سکتے ہیں، اگر پڑھ لیں ذرا، یہاں انگریزی میں بائبل مقدس میں سے پڑھتے ہیں یعقوب کا خط۔ اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ پہلا باب 4 آیت دوبارہ پڑھ دیں ذرا۔ اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ شکریہ۔ مقدس یعقوب اس کی بڑی خوبصورت تعریف کرتا ہے، اور بائبل مقدس میں سے ہم پر یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ دراصل یہ کس طرح سے ہمارے اندر یہ روحانی خوبی پیدا ہوتی ہے، اور کیسے ہوتی ہے کہ ہم صبر کو اپنا کام پورا کرنے دو تاکہ پورے اور کامل ہو جاؤ۔ اور پھر یہ آیت ہمیں اس ثابت قدمی صبر کے بارے میں ایک ہماری خوبی کے طور پر بیان کرتی ہے، جو ہماری مدد کرتی ہے کہ ہم خدا کے معاملے میں وفادار ہوں، اپنی ساری آزمائشوں میں جو ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے ان کا سامنا کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں خدا کو جلال دینے کے بھی لیے ہمارے اندر دکھتی ہے۔ خدا کو حقیقی جلال ہماری ثابت قدمی سے ملتا ہے۔ جب کوئی خدا کا وفادار، جب خدا کا چنا ہوا، خدا کا خادم مشکل سے مشکل حالات میں خدا پر بھروسہ کرتا ہے، خدا پر یقین کرتا ہے، خدا کے لیے کام کرتا ہے، اس کی بادشاہی کے لیے کام کرتا ہے، تو یہ ہماری خدمت کا سب سے اوپری حصہ ہوتا ہے، سب سے اعلیٰ اور عرفہ حصہ ہوتا ہے۔ جب کچھ بھی نہ دکھ رہا ہو، جب کچھ بھی نظر نہ آ رہا ہو، جب کچھ بھی پاس نہ ہو، لیکن پھر بھی خداوند کے لیے سب کچھ کرنا، اس کی بادشاہی کے لیے کرنا، اس کی انجیل کے لیے کرنا، یہ اتم درجے کی خدمت کا حصہ ہے۔ اور اسی سے ہم خدا پر اپنے ایمان کو پھر ظاہر کرتے ہیں۔ اگر ہمیں خود کسی مصیبت یا تکلیف میں سے گزر کر خدا کی ذات کا تجربہ نہیں، تو ہم دوسرے بھائی بہنوں کو کبھی نہیں بتا سکتے کہ زندہ خدا کیا کر سکتا ہے۔ ہم سب خادم ہیں، اور میرا یہ ماننا ہے، میرا یہ یقین ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی بڑی تکلیفوں، مصیبتوں، بہت ساری آزمائشوں اور بہت سارے مشکل حالات سے گزر کر مسیح کی خدمت میں آگے بڑھے ہیں۔ ہم سب نے ایسے حالات کا سامنا کیا ہے، ہم سب نے ایسے معاملات کا سامنا کیا ہوگا جو بڑے مشکل اور تکلیف دہ ہوں گے، لیکن اسی وقت ہم خدا پر بھروسہ کرتے رہے، اسی وقت ہم خدا پر یقین رکھتے رہے، تو آج ہم بڑی دلیل کے ساتھ، منطق کے ساتھ، بڑے یقین کے ساتھ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ خدا زندہ ہے، کہ وہ ہمارے اس مشکل وقت میں ہمارے ساتھ رہا، اور اس نے ہمارے لیے ہمیں ثابت کرنے کا موقع دیا کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہم کو ظاہر کرنے کا موقع دیا کہ ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ ذرا عبرانیوں کا خط دیکھیے، عبرانیوں کا خط، اس کا 12واں باب، عبرانیوں 12واں باب
پڑھے کوئی پہلی دوسری آیت. بس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس شخصی خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائنی طرف جا بیٹھا ہے. شکریہ. یہ آیت ہم پر ظاہر کرتی ہے کہ جب ہم اپنے ایمان میں ثابت قدم رہتے ہیں اور آخر تک رہتے ہیں تو ہی ہم یہ ظاہر کر پاتے ہیں، ثابت کر پاتے ہیں کہ ہم واقعی خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم واقعی خدا پر یقین رکھتے ہیں. اگر مشکل حالات میں یا تکلیفوں میں یا مصیبتوں میں ہم خدا کی بجائے تھوڑی دیر کے لیے بھی سوچیں کہ چلے ہم مشکل وقتوں کسی اور طرح سے گزار لیتے ہیں، تھوڑے ٹھیک ہوں گے تو واپس خدا کے ساتھ کام شروع کر دیں گے، تو ایسے ہم کبھی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ ہمارا ایمان کامل طور پر خدا پر ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے عبرانیوں کا مصنف ذکر کرتا ہے اپنی اس کتاب میں کہ اپنی خوشی، اس کی اپنی خوشی، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا، اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا کہ خدا کے تخت کی داہنی طرف وہ جا بیٹھا اپنے پورے کام تک، اپنے آخری ہدف تک. اور آپ سوچئے ذرا، ہم سب جانتے ہیں اس بات کو، اناجیل سے واقف ہے سب کے مسیح خداوند کے صلیب تک پہنچنے میں، اس کے آخری ہدف تک پہنچنے میں کتنی مصیبتیں آئیں، کتنی تکلیفیں آئیں. ابلیس نے یہاں تک چاہا کہ وہ صلیب سے پہلے ہی اپنی جان دے یا اس کو مارنے کی کوشش کی. چاروں انجیلوں میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی دفعہ ابلیس نے کوشش کی کہ اس کی جان چلی جائے. کبھی وہ یہودیہ میں آتا ہے، لوگ اسے پہاڑی سے گرا دینا چاہتے ہیں. کبھی وہ سامریہ جاتا ہے، لوگ اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں. کبھی یروشلم کے لوگ اسے قتل کرنا چاہتے ہیں. کبھی گتسمنی باغ میں وہ اس قدر غمگین ہو جاتا ہے، دلگیر ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے، اس کی نظریں کہاں پر تھی کہ اسے آخر تک ثابت قدم رہنا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے، وہ جلال ہے. اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. اسے سرفراز کیا، اسے اور اوپر لے کر آیا، اس کا نام اور اونچا کیا. اور یہی ہماری مسیحی زندگی میں بڑی اہم ترین ضرورت بھی ہے اور بات بھی ہے، مقصد بھی ہے اور حل بھی ہے کہ ہم اگر انجیل کو سنانے کا یہ بیڑا اٹھا رہے ہیں اپنی مسیحی زندگی میں، تو پھر اس کے لیے ہماری ثابت قدمی، ہمارا استقلال، ہمارا صبر، ہمارا دل، ہمارے خیال، ہمارا کام، یہ بڑی پختگی سے ہونا چاہیے. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی اس مسیحی زندگی میں اس کام کے لیے ثابت قدم نہیں ہے، تو پھر کل بھی مجھے جب ہم رات کو بیٹھے تھے تو پادی صاحب نے گل صاحب نے ایک بات کی تھی کہ پھر ایسے وقت میں ہمیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے، پہلے ہی چھوڑ دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ثابت قدم رہنے کی بجائے اس کے کہ ہم اس میں صبر کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے، اس کو آگے لے جانے کے لیے کام نہیں کر سکتے، تو پھر ہمیں اسے وقت سے پہلے ہی خیر بات کہہ دینا چاہیے. اور اسی لیے ہمیں خدا کے کلام میں سے یہ ملتا ہے کہ یہ جو استقلال ہے، یہ جو ثابت قدمی ہے، یہ پوری بائبل میں سب سے بڑی ہائی لائٹڈ خوبی ہے جو ایک ایماندار کے اندر ہوتی ہے، ایک مسیح کے شاگرد کے اندر ہونی چاہیے، ایک تقدیس کے عمل سے گزرنے والے مسیحی کے اندر ہونی چاہیے. اور ہو سکتا ہے کہ ہم ایسے چیلنجز کا شکار ہوں جو شاید اس وقت ہمیں حل ہوتے نظر نہ آتے ہوں، بڑے مشکل نظر آتے ہوں، لیکن بائبل مقدس ہمیں ایسے کئی اشخاص، کئی ایسے ہیروز، کئی ایسے لوگ، کئی ایسے کردار دکھاتی ہے پرانے عہد نامے میں، نئے عہد نامے میں، جو ہم پر ثابت کرتے ہیں، جو ہمیں سبق دیتے ہیں،
جو ہمارے لیے ممکن بناتے ہیں کہ ہم ان کی زندگی سے سیکھ سکیں کہ وہ بھی اپنی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے، مثال ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے ایمان میں قائم رہے، اپنے ایمان کو ثابت رکھا اور ثابت قدمی سے بڑھتے بڑھتے یہاں تک بڑھتے گئے کہ پھر عبرانیوں کا مصنف 11ویں باب میں کیا لکھتا ہے کہ بعض مارے گئے، بعض چیرے گئے، بعض پھاڑے گئے، بعض مصلوب ہوئے، بعض کو قتل کیا، کسی کے ساتھ کچھ ہوا، کوئی کھالوں میں سی دیے گئے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اپنے ایمان کے ساتھ سمجھوتا کرنا گوارا نہیں کیا۔ اور یہی وہ سب سے بڑی بائبل مقدس میں ایک ایماندار کے لیے سب سے اہم خوبی جو اس میں بائبل ہائی لائٹ کرتی ہے، وہ یہی ہے کہ وہ ثابت قدم رہے۔ تیموتھیوس کے خط میں مقدس پولس رسول ایک شخص کا ذکر کرتا ہے جس کا نام دیماس ہے، اور پولس رسول اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ دیماس نے اس موجودہ جہان کو پسند کر کے مجھے چھوڑ دیا۔ اور اب دیماس کو تھوڑا سا پیچھے پڑھیں کلسیوں میں، ایک دور خطوط میں، تو آپ حیران ہوں گے کہ دیماس پولس کے ساتھ سارے کام کرنے میں بڑا سرگرم تھا، اور باقاعدہ اس کا ذکر آپ کو خطوط میں ملتا ہے کہ وہ لوکا کے ساتھ، پولس کے ساتھ مسیح کے کام میں سرگرم نظر آتا ہے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ مقدس پولس رسول اس کا ذکر یوں کرتا ہے کہ اس نے اس موجودہ جہان کو پسند کر کے مجھے چھوڑ دیا ہے، مطلب وہ ثابت قدم نہیں رہا، صبر کے ساتھ نہیں بڑھا۔ اب کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، موجودہ جہان کو پسند کر کے اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، کیا اس کی مشکلات ہوں گی، کیا اس کی پریشانیاں ہوں گی، کیا حالات ہوں گے، لیکن مقدس پولس کہتا ہے کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ ایسا ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں کہ ہم کبھی ایسے حالات و واقعات کا شکار ہو سکیں۔ آج سب سے پہلے سیشن میں بھی اس کا ذکر ہوا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کمزور پڑ جائیں، ہمارے حالات و واقعات ہمیں کہیں تھوڑا سا کہیں حوصلہ شکنی کا سبب بنے ہمارے لیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ثابت قدم نہ رہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صبر سے آگے نہ بڑھیں۔ اور اسی طرح ایک اور شخصیت آپ کو بائبل مقدس میں نظر آتی ہے ایسی، وہ ہے مرکس۔ جب پولس اور برناباس پہلے مشنری سفر پر گئے تو ان کے ساتھ کون تھا؟ مرکس تھا، یوحنا مرکس، جس کا بالا خانہ تھا۔ لیکن وہ جب خدمت کے اس سارے کام میں، انجیل کو سنانے کے سارے کام میں مصروف تھے، تو مرکس ان کو بیچ راستے میں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ اور جب دوسرے مشنری سفر پر نکلنے لگے تو برناباس نے پھر چاہا کہ مرکس کو ساتھ لیا جائے، لیکن پولس کیا کہتا ہے؟ تجھے یاد ہے وہ پہلے بھی چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ لیکن یہی پولس رسول آگے چل کر اس بات کا برملا اقرار کرتا ہے تیموتھیوس کے خط میں کہ مرکس کو میرے پاس جلد بھیج دے کیونکہ وہ میرے بڑے کام کا ہے۔ مطلب کہ ہماری تقدیس کے اس عمل میں، ہماری مسیحی زندگی میں شاید حالات و واقعات کبھی ایسے درپیش ہمیں آئیں کہ ہم تھوڑے کمزور پڑ سکیں، تھوڑے حالات ہمارے خراب ہو جائیں یا کچھ معاملات ہوں۔ جیسے میں نے ایک تفسیر میں یہ پڑھا ہے کہ مرکز جو تھا اس کو واپس اس لیے جانا پڑا، اس کی والدہ جو اکیلی تھی اور اسے کسی نہ کسی طرح سے یہ اطلاع ملی کہ اس کی والدہ بیمار ہے، اس لیے وہ خدمت کے کام کو چھوڑ کر واپس چلا جاتا ہے۔ یہ ایک کسی خادم کی تفسیر ہے، درست ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، لیکن ایک خیال ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے خاندانی کوئی مسائل تھے یا اس کی فیملی کا کوئی پرابلم تھا تو اگر وہ گیا بھی تو وقتی طور پر شاید پولس کو یہ اچھا نہیں لگا، لیکن ایک وقت آیا کہ اس کی ثابت قدمی دیکھ کر، اس کا ایمان دیکھ کر، اس کا کام دیکھ کر، اس کا ایمان دیکھ کر، اس کا استقلال، اس کا صبر، اس کا سب کچھ دیکھ کر دوبارہ پولس رسول سے کہتا ہے کہ وہ میرے بڑے کام کا ہے۔ اور یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہماری فرما برداری ہے، اور یہی ہماری
راستبازی ہے کہ ہم ثابت کرتے ہیں کہ ہم اس کے لیے ہیں. اور یہ ہمارے سامنے بڑا چیلنج ہے. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کی زندگی مشکلات سے اور بہت ساری رکاوٹوں سے نہ بھری ہوئی ہو. ہم سب بہت ساری مشکلات کا شکار ہیں. ہم سب بہت ساری رکاوٹوں کا شکار ہیں. اور اس ایسے وقت میں ہمیں جو چیلنجز درپیش ہیں، جن چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے، وہ شاید ہمیں ناقابل تسخیر لگیں. وہ ایسے لگے کہ ہم ان کو نہیں حل کر سکتے، ہم ان کو سر نہیں کر سکتے، ہم ان پر غالب نہیں آ سکتے. بلا شبہ یہ چیلنج مشکل ہے. اور پھر ایسے میں یہ بڑا آسان ہے چھوڑ دینا، گیو اپ کر دینا، ترک کر دینا، ہٹ جانا، چھوڑ دینا. پر نہیں ہو رہا تو ٹھیک ہے، نہیں ہونا یار، چیلنج ہے. شاید ہمیں لگتا ہے ناقابل تسخیر ہے، لیکن بڑا آسان ہے گیو اپ کرنا. کب؟ جب ہم سامنا کرتے ہیں مخالفتوں کا، سختی کا. لیکن یاد رکھیے، بائبل مقدس ہمیں حوصلہ دیتی ہے، ایمانداروں کو اس بات کی تسلی دیتی ہے کہ اگر ہم قائم رہیں گے، ثابت قدم رہیں گے اور آہستہ آہستہ بڑھتے رہیں گے، تو اپنے چیلنجز پر قابو پا لیں گے، اپنے چیلنجز کو پورا کر لیں گے، اپنے اہداف کو پورا کر لیں گے، اپنے ٹاسک کو حاصل کر لیں گے. اور بائبل مقدس ہر ایماندار کی ایسے ہی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ ہم بڑھتے رہیں، صبر سے، استقلال سے، ثابت قدمی سے، آہستہ آہستہ. چھوڑے نہ، گیو اپ نہ کریں، بلکہ ثابت کریں کہ ہم واقعی خدا پر ایمان رکھتے ہیں. اب بائبل مقدس میں بڑے ایسے کردار ہیں، بڑی ایسے کیریکٹرز آپ کو نظر آتے ہیں جو ہمیں بڑی متاثر کن مثالیں ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، جنہوں نے اپنی کوششوں سے، اپنی ثابت قدمی سے ثابت کیا ہے کہ وہ کس طرح سے خدا کے کام میں یا خدا کے اوپر جو ان کا ایمان ہے اس میں ثابت قدم رہے. ان کی جو کہانیاں ہیں وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ کیسے وہ روحانی ترقی میں رہنمائی پاتے گئے اور دوسروں کی روحانی ترقی کے لیے ایک رہنما کے طور پر نظر آتے ہیں کہ دوسرے بھی ثابت قدمی سے خدا کے پیچھے چلے. اور کردار کی ترقی اور خدا کے مقاصد کو پورا کرنے، یہ ساری چیزیں ہمیں بائبل مقدس کے کئی کرداروں سے نظر آتی ہیں. آج ہم نے صبح کے سب سے پہلے سیشن میں کچھ لوگوں کی لسٹ دیکھی تھی، اور انہی میں کئی ایسے کردار تھے جو مشکل سے مشکل حالت میں بھی، کٹھن سے کٹھن سفر میں بھی. اس میں صرف ایک نام مجھے بڑا پیارا لگتا ہے جو مجھے ہر وقت یاد رہتا ہے، وہ یوسف کا ہے. اور ہم نے اس کے لیے کچھ آیات بھی پڑھی زبور میں سے، زبور 105 میں سے، کہ اگرچہ وہ غلام کے طور پر بیچا گیا، اگرچہ اس سے حسد کیا گیا، اگرچہ اس کے لیے کئی مشکلات کھڑی کی گئیں، کئی رکاوٹیں تھیں، کئی پابندیاں تھیں، کئی مسائل تھے، لیکن لکھا ہے کہ وہ ہر جگہ ثابت قدم رہا. ہر جگہ اس نے ثابت کیا کہ وہ خدا پر ایمان رکھتا ہے. اور اسی لیے آپ جب یوسف کی ساری کہانی پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کے ہر واقعے کے ساتھ ایک جملہ ضرور لکھا ملے گا، کیونکہ خدا کا ہاتھ اس پر تھا. اور یہ ثابت کرتا ہے کہ خدا کا ہاتھ اسی لیے اس پر تھا کیونکہ وہ خدا کے معاملے میں بڑا ثابت قدم تھا، ہر معاملے میں. اور ایسے ہی کئی کردار ہمارے سامنے ہیں. اگرچہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے حالات جو ہیں وہ فرق ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے، اور بائبل مقدس کے بھی جتنے کردار ہمیں ایسے نظر آتے ہیں ان کے حالات و واقعات بھی اسی طرح فرق ہیں، ان کے جو چیلنجز ہیں وہ فرق ہیں، لیکن ان سب میں ایک بات بڑی کامن ہے، ایک بات بڑی مشترک ہے، ایک بات بالکل ایک جیسی ہے. چاہے وہ مسیح خداوند سے کوئی 700 سال پہلے کھڑا ہے، اس سے کوئی 2000 سال پہلے کھڑا ہے، یا مسیح کے بعد 100 سال کے بعد کھڑا ہے، یا 200 سال کے بعد کھڑا ہے، حتیٰ کہ آج تک بھی ان سب میں ایک چیز بڑی مشترک ہے، ایک خوبی بڑی کامن ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ اس وقت بھی ثابت قدم رہے جب چھوڑ دینا بالکل آسان تھا. بالکل آسان تھا کہ وہ چھوڑ دیتے،
لیکن وہ اس وقت بھی ثابت قدم رہے۔ یہ ایک خوبی ہے جو بائبل مقدس کے ہر ایماندار کی زندگی میں آپ کو مشترک نظر آئے گی، جن کی خدا تعریف کرتا نظر آئے گا کہ وہ ثابت قدم رہے۔ آپ اب ابراہم سے شروع کریں اور کلیسیا کی 2000 سالہ تاریخ کو بھی کھنگال کے دیکھ لیں، آج بھی آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو کبھی گیو اپ نہیں کرتے خداوند کے معاملے میں، خداوند کے کام میں، وہ صبر سے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ ہم اس سیشن کو ثابت قدمی کے، استقلال کے اس سیشن کو آج تیموتھیوس کے خط کی روشنی میں تھوڑا دیکھیں گے۔ دوسرے تیموتھیوس کے دوسرے باب میں ہم آج تھوڑا وقت گزاریں گے اور اسی کی روشنی میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک ایماندار کے طور پر کیسے ہمارے لیے یہ چیلنج ہے، ہمارے سامنے یہ بڑا ٹاسک ہے، بڑا ہدف ہے کہ کس طرح سے ہم ثابت قدمی سے ان ساری مشکلات، ان ساری رکاوٹوں کو عبور کر کے، سہ کے، برداشت کر کے اپنے آپ کو خداوند کے سامنے سرخرو پائیں، اپنے ہدف تک پہنچ پائیں۔ حالات جیسے بھی ہوں، مشکلات کیسی بھی ہوں، رکاوٹیں کیسی ہوں، مخالفتیں کیسی بھی ہوں، اور یہ چیلنج آسان نہیں ہے، لیکن پولس رسول اپنے جانشین تیموتھیوس کو یہ ساری تلقینیں کرتا ہے، اس کو یہ ساری نصیحتیں کرتا ہے، اس کو یہ سارا کچھ سکھاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ہمارے لیے تیموتھیوس اور پولس رسول کا یہ جو کنیکشن ہے یہ بڑا مفید ہے کہ کیسے پولس رسول ایک اپنے جانشین کو، جسے اس نے انجیل سنائی، جس نے مسیح کو قبول کیا، مسیح کی خدمت میں آیا، اب تقدیس کے عمل سے گزر رہا ہے، اب چرچ میں خدمت کر رہا ہے، اور ایسے میں پولس رسول اسے تلقین کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے ثابت قدم رہے گا، کس طرح سے وہ مسیح خداوند میں بڑھتا رہے گا، کس طرح اس کی بادشاہی کے لیے دوسروں کے لیے انجیل کا کام کرتا رہے گا۔ آئیے پڑھتے ہیں دوسرا تیموتھیوس دوسرا باب، دوسرا تیموتھیوس دوسرا باب 3 سے 5 آیت۔ مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا۔ کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا تاکہ اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرے۔ دنگل میں مقابلہ کرنے والا بھی اگر اس نے باقاعدہ مقابلہ نہ کیا ہو تو صحرا نہیں پاتا۔ آمین۔ شکریہ۔ یہ آیات ہماری مدد کرتی ہیں کہ کیسے پولس رسول تیموتھیوس کو اس بات کی رہنمائی دیتا ہے کہ اگر اسے آگے بڑھنا ہے، اسے کامیابی کی طرف جانا ہے، اسے اپنے اہداف پورے کرنے ہیں، اسے اپنے ٹاسک کی طرف چلتے رہنا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے اس بات کے لیے تیار ہو کہ وہ اس کے ساتھ مل کر یسوع مسیح کی خاطر دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو، پوری طرح تیار ہو، اچھے سپاہی کی طرح دکھ اٹھانے کے لیے تیار۔ ہم مسیح خداوند کے ایسے چنیدہ لوگ ہیں جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہم نے اس حقیقی انجیل کو پایا ہے، اور ایسے میں اس ملک میں اس انجیل کو پھیلانا ایک بڑے چیلنج، ایک بڑی ذمہ داری، ایک بڑا کام، ایک بڑا ہدف ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ اور ایسے میں ہمارے سامنے بڑی مشکلات ہیں، بڑی تکلیفیں ہیں، بڑی مصیبتیں ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں۔ تو ایسے میں ہمیں سب سے پہلے خود کو اس کے لیے تیار کرنا ہوگا کہ ہم مسیح کی خاطر دکھ اٹھا سکتے ہیں، مسیح کی خاطر دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، اپنے آپ کو قائل کر سکتے ہیں کہ مسیح خداوند کی خاطر دکھ اٹھا سکتے ہیں۔ میں اور آپ اسی لیے بلائے گئے ہیں کہ ہم آخر تک ثابت قدم رہیں۔ مسیح خداوند نے بڑے واضح الفاظ میں مکاشفہ کتاب میں کہا، جو آخر تک برداشت کرے گا وہی زندگی کا تاج پائے گا۔ آخر تک، اینڈ تک، پورا۔ اگر آپ یشوع کی کتاب جب پڑھتے ہیں
تو گنتی کی کتاب میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب جاسوس بھیجے گئے کنعان کی جاسوسی کے لیے تو 10 لوگوں نے آ کر بڑی بے ہمتی کی باتیں کی. صرف 2 لوگوں نے آ کر موسیٰ کے سامنے کہا کہ ہاں خداوند کی قدرت سے، خداوند کی طاقت سے ہم آرام سے غلبہ پا سکتے ہیں، چاہے وہ جبار ہیں، قہار ہیں، کچھ بھی ہیں، لہیم ہے، شہیم ہے، لیکن خدا کی قدرت اور طاقت سے وہ ہمارے سامنے کیا ہوں گے؟ ٹڈوں کی مانند ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا. اور اس ثابت قدمی کی وجہ سے گنتی کی کتاب کے 14ویں باب میں خداوند خدا نے خاص طور پر موسیٰ کو یہ ذکر کیا کالب کا. 20ویں-21ویں آیت میں لکھا ہے، خدا فرماتا ہے کہ چونکہ کالب نے میری پوری پیروی کی ہے اس لیے میں اسے یہ شرف بخشوں گا کہ وہ اس سرزمین میں جائے جہاں باقی ان میں سے کوئی نہیں جا سکے گا. پوری پیروی، پوری. اور اگر آپ اس کو انگلش میں پڑھیں گے یا اس کی کوئی تشریح تفسیر دیکھیں گے تو دراصل وہ ہمارے لیے بڑی مناسب اور بڑی ضرورت کی چیز ہے کہ پوری پیروی سے مراد کیا ہے؟ آخر تک ثابت قدمی کے ساتھ، جہاں آپ کے شاید چاروں طرف حوصلہ شکنی ہو، شاید چاروں طرف آپ کے حوصلے کو توڑنے والے ہوں، شاید آپ کے چاروں طرف ایسے لوگ موجود ہوں جو کبھی بھی آپ کے لیے ہمت کا باعث نہ ہو، جو آپ کو ڈسکرج کریں، آپ کے لیے مشکلات اور رکاوٹوں کو کھڑی کریں. لیکن ایسے حالات میں بھی پوری پیروی کا مطلب یہ ہے کہ ثابت قدم رہنا کہ جو خدا ہمارے ساتھ ہے ہم اسی کے ساتھ قائم ہیں اور اسی کے ساتھ چلیں گے. اور اسی لیے آپ اور میں بلائے ہی اس لیے گئے ہیں کہ ہم ثابت قدم رہیں. ہم اس لیے نہیں بلائے گئے سال 2 سال کے لیے، کچھ مہینوں سالوں کے لیے نہیں، آخر تک ثابت قدم رہنے کے لیے. اور چرچ میں جب ہم مسیح کے بدن میں شریک ہیں تو چرچ میں ثابت قدمی ہماری انہی باتوں سے ظاہر ہوگی. ہمارا ایمان لوگوں پر اسی سے ظاہر ہوگا اور خدا کا حقیقی جلال بھی لوگوں کی سمجھ میں تب آئے گا جب ہم ثابت قدم رہیں گے ہر طرح کے حالات میں. تو ہی ہم باقی بھائی بہنوں کو یہ نمونہ دے سکیں گے کہ جیسے ہم ثابت قدم ہیں ہر مشکل میں، ہر تکلیف میں، ویسے ہی وہ بھی خدا کی ذات کا اسی طرح تجربہ کرنا سیکھیں. خدا کے کلام میں سے تیموتھیوس کے ہی خط میں سے 2 باب میں سے ہم یہ پہلی بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سب بلائے گئے ہیں اس لیے کہ ثابت قدم رہیں. اور پہلی بات کہ ہم اس لیے بلائے گئے ہیں کہ ثابت قدم رہیں تاکہ ہم اپنے ایمان کی ترسیل کو، اپنے ایمان کو منتقل کرنے، اپنے ایمان کو دوسروں تک پہنچانے، یعنی اس انجیل کو جو ہم نے سنی ہے اس انجیل کو ثابت قدمی سے دوسروں تک اس کی ٹرانسمیشن، اس کی ترسیل، اس کی منتقلی کو یقینی بنائیں. یہ پہلی بات ہے جو چرچ میں، کلیسیا میں یا ہماری مسیحی زندگی میں ہماری بنیاد ہے کہ ہم اس لیے بلائے گئے ہیں، ثابت قدم رہنے کے لیے اس لیے بلائے گئے ہیں کہ ہم ثابت قدمی سے اس ایمان کو جو خدا نے ہمیں بخشا ہے، جو انجیل ہم نے سنی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہم نے پائی ہے، اس کی ترسیل ثابت قدمی سے ہمیں کرنی ہے. کئی دفعہ ایسی آزمائش ہم سب پر ہی شاید آتی ہو، لیکن میں اپنے تجربے کی بات کرتا ہوں. کئی دفعہ کچھ لوگوں کے ساتھ جب ہم ملتے ہیں تو بڑی آسانی سے انجیل ان کو سنا لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں جن کے سامنے شاید ہم اس طرح سے کھل کر یا اس طرح سے بڑی ثابت قدمی کے ساتھ کئی دفعہ ہم ان کو انجیل نہیں سنا پاتے، یہ سوچ کر کہ شاید وہ کسی نہ کسی معاملے میں ہم سے کوئی بہتر ہو، مالی طور پر شاید بہتر ہو، کوئی اختیار کے معاملے میں شاید کوئی بہتر ہو، کسی کے پاس شاید کوئی رتبہ عہدہ ایسا ہو کہ ہم پھر ایسے لوگوں سے مل کر اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یار تو ویسے ہی ہوں جی، میرے تو سینئر ہے یا میرے تو بڑا ہے پیسے چ بھی علم چ بھی، تو ہوں میں انہوں کی انجیل سنانی ہے. لیکن یاد رکھیے ہمیں اس لیے بلایا گیا ہے ثابت قدم رہنے کے لیے کہ ہم وہ ایمان جو ہمیں سونپا گیا ہے
وہ ایمان جو ایک ہی بار مقدسوں کو سونپا گیا ہے، اس ایمان کو دوسروں تک پہنچانے، اس کی ترسیل کے لیے ثابت قدم رہنا ہے ہمیں آخر تک۔ پڑھیے ذرا پہلی دوسری آیت پھر پڑھیے۔ بس اے میرے فرزند تو اس فضل سے جو مسیح یسوع میں ہے مضبوط بن، اور جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ان کو ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں۔ پہلی چیز، میرے فرزند تو مسیح یسوع میں مضبوط بن، اسٹرانگ، ثابت قدم، استقلال کے ساتھ۔ اور دوسری بات کہ جو ایمان تو نے مجھ سے پایا ہے، جو انجیل تو نے مجھ سے سنی ہے، جس انجیل پر ایمان لا کر تو نے ہمیشہ کی زندگی پائی ہے، وہ اب دوسروں کے کیا کر، سپرد کر، دوسروں تک بھی لے کر جا، مضبوط ہو کر، ایمانداری سے، دیانتداری سے، ثابت قدمی سے اس انجیل کو، اس کلام کو دوسروں تک بھی لے جا۔ جو تیرے سپرد ہوا ہے وہ اب کیا کر، اوروں کے سپرد کر، تاکہ وہ آگے کیا کریں، دوسروں کو سپرد کریں۔ یہی اس زمین پر انجیل کو سنانے کا صحیح طریقہ ہے کہ ہم دیانتداری سے سپرد کریں تاکہ وہ آگے سپرد کریں۔ اور ہم اسی لیے ثابت قدم رہنے کے لیے بلائے گئے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کی اس انجیل کی جو تشہیر ہے وہ ثابت قدمی سے کریں، دوسروں تک منتقل کریں، دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کو بتائیں کہ یہ انجیل ہے، یہی ایک راستہ ہے، یہی ایک دروازہ ہے، یہی ایک طریقہ ہے، یہی ایک راستہ ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ دوسری چیز کہ ہم اس لیے بلائے گئے ہیں ثابت قدم رہنے کے لیے کہ ہم اپنے مشکل وقت میں، ان سارے حالات میں جو ہمیں بڑے مشکل لگتے ہیں، اس میں بھی ثابت قدم رہیں، اس میں بھی صبر کے ساتھ بڑھیں، صبر کے ساتھ آگے چلیں، کیونکہ ہمیں آخر تک جانا ہے، ہمیں اینڈ تک جانا ہے، آخر تک ہمیں سب کچھ سہنا ہے۔ اور ایسے میں ہم مشکل جو حالات ہیں، مشکل جو واقعات ہیں ہماری زندگی میں ہوتے ہیں، اس میں ثابت قدم رہنے سے ہی ہم ثابت کرتے ہیں۔ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ مشکل حالات میں ہی خدا پر بھروسہ کرنا ثابت کرتا ہے کہ ہم خدا پر ایمان رکھتے ہوں۔ حالات جب ٹھیک چل رہے ہوں، سب کچھ درست ہو، سب کچھ ہماری مرضی سے ہو رہا ہو، سب کچھ ہمارے خیال کے مطابق ہو، تو پھر کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب کچھ نہ ہو، حالات مشکل ہوں، واقعات مشکل ہوں، وقت مشکل ہو، اس وقت خداوند پر بھروسہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ کئی خیال آتے ہیں، کئی راستے نظر آتے ہیں کہ اس مشکل وقت کو ہم ایسے کاٹ لیتے ہیں، ویسے کاٹ لیتے ہیں، کسی اور طریقے سے کر لیتے ہیں، گزر جائے گا تو پھر کر لیں گے۔ لیکن یاد رکھیے، پڑھیے ذرا پھر سے پڑھتے ہیں، 3 سے 7 آیت پھر پڑھتے ہیں۔ مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا۔ کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا تاکہ اپنے برتی کرنے والے کو خوش کرے۔ دنگل میں مقابلہ کرنے والا بھی اگر اس نے باقاعدہ مقابلہ نہ کیا ہو تو صحرا نہیں پاتا۔ جو کسان محنت کرتا ہے پیداوار کا حصہ پہلے اسی کو ملنا چاہیے۔ جو میں کہتا ہوں اس پر غور کر، کیونکہ خداوند تجھے سب باتوں کی سمجھ دے گا۔ شکریہ۔ مقدس پولس رسول یہاں پر مسیحی شاگردیت اور ثابت قدمی کے حوالے سے 3 ایسی تصویروں کو پیش کرتا ہے، عملی تصویروں کو، جو شاید اس کی اپنی زندگی کا تجربہ یا حصہ رہی، یا اس نے سیکھی یا جانی، ان کو آبزرو کیا، دیکھا، سمجھا، اور ان کو دکھا کر تیموتھیوس کو یہ سکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنے مشکل حالات میں جب اس کے لیے مشکلات ہوں، تکالیف ہوں، مصائب ہوں، رکاوٹیں ہوں، تو 3 مختلف تصویروں کے ذریعے وہ اس پر ظاہر کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے قائم رہے، ثابت قدم رہے۔ دیکھیے وہ سے پہلے کیا کہتا ہے؟
کہ سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا تاکہ اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرے. جب سپاہی لڑائی کے لیے جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے پوری لڑائی لڑی, کامیاب رہا, تو اس کا بھرتی کرنے والا اس سے خوش ہوا. اگر وہ اس دوران اپنے آپ کو دوسرے معاملات میں پھنسا لیتا ہے, دوسری چیزوں کی طرف اب اس کی توجہ ہے, اس کا دھیان ہے, ثابت قدم نہیں رہا, وہ استقلال کے ساتھ لڑا ہی نہیں ہے, تو وہ کیسے اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرے گا؟ ہم کیسے اپنے جس نے ہمیں بلایا ہے اسے کیسے خوش کر پائیں گے جب ہمارا دھیان مختلف ڈائریکشنز میں ہوگا, مختلف چیزوں کی طرف ہوگا, یا ہمارے ایمان کے کئی رخ ہوں گے, ہمارے ایمان کے کئی پہلو ہوں گے, تو پھر ہم کبھی بھی مسیح خداوند کو خوش نہیں کر سکتے. اور پولس رسول کیوں اس کا ذکر کرتا ہے تیموتھیوس سے؟ شاید پولس رسول نے بڑے دھیان سے, بڑی سمجھ کے ساتھ ایک سپاہی کو دیکھا ہوگا, اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں, کسی بھی حصے میں جو آرمیز ہوتی ہیں, افواج ہوتی ہیں, وہاں کی زندگی اپنے اندر ایک بڑی مشکل رکھتی ہے ہر لحاظ سے, کیونکہ انہیں صرف کیا کرنا ہے؟ اپنا ڈسپلن بھی ثابت کرنا ہے نا, اپنی محنت بھی, اپنا کام بھی, اور سب سے بڑھ کر یس سر, انہیں اپنے بس بھرتی کرنے والے کو کیا کرنا ہے؟ خوش کرنا ہے. یہ آسان نہیں ہوتا, مشکل ہوتا ہے, کیونکہ اس میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں, بہت ساری مصیبتیں ہیں, بہت ساری پریشانیاں ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ تیموتھیوس کو اس تصویر سے یہ دکھاتا ہے کہ ایسے وقت میں بھی وہ ثابت قدم رہے. اور دوسرا وہ اسے بتاتا ہے کہ دنگل میں مقابلہ کرنے والا بھی اگر اس نے باقاعدہ مقابلہ نہ کیا ہو تو صحرا نہیں پاتا. سپاہی بھرتی کرنے والے کو خوش نہیں کر سکتا اگر اس نے لڑائی نہیں جیتی. ایک ایتھلیٹ, ایک کشتی لڑنے والا کبھی صحرا نہیں پا سکتا اگر اس نے باقاعدہ مقابلہ نہ کیا ہو, لڑائی نہ ہو. تماشائی بننا بہت آسان ہے, باہر بیٹھ کے تالیاں بجانا بہت آسان ہے, لیکن یاد رکھیے ہم اس لیے نہیں بلائے گئے کہ تماشائی ہوں, ہم اس لیے نہیں بلائے گئے کہ ہم صرف تالیاں بجائیں گے. ہم اس لیے بلائے گئے ہیں کہ ہمارے اوپر بڑی ذمہ داری ہے, اور اسے ہمیں بڑی ثابت قدمی سے, بڑے صبر سے, بڑے استقلال کے ساتھ پورا کرنا ہے, اور آخر تک کرنا ہے, سر انجام دینا ہے, اسے تکمیل تک پہنچانا ہے اسے. تو ہی ہم ایک ایتھلیٹ کی طرح صحرا پائیں گے, ایک سپاہی کی طرح اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کر پائیں گے. اور تیسری تصویر جو وہ اسے دکھاتا ہے کہ کسان محنت کرتا ہے تو پھر پیداوار کا حصہ بھی پہلے اسے ہی ملے گا. اب میں تو دیہاتی ہوں, مجھے اس بات کا تجربہ ہے کہ ایک کسان کو کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے, کیسی کیسی تکلیفوں سے گزر کر وہ اناج پیدا کرتا ہے, کیسے کھیتوں کو بوتا ہے, کیسے ان کو جوتتا ہے, کیسے ان کے لیے کام کرتا ہے. اور یہ اس کے لیے آسان نہیں ہوتا, بڑا مشکل مرحلہ, بڑا کٹھن, اور وہ اس پر غالب آتا ہے. تو اس لیے پیداوار کا پہلا حصہ بھی اسی کا ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف بھرتی ہو گئے تو ٹھیک ہے, کافی ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایتھلیٹ بن گئے, مقابلہ کوئی نہیں لڑنا, تو ٹھیک ہے. اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم کسان ہیں لیکن ہم ہل نہیں چلائیں گے, ہم بیج نہیں بوئیں گے, تو پھر یہ اپنے آپ کو فریب دینے والی بات ہے, اور نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ خدا کو بھی فریب دینے والی بات ہے. یہ ہمارا ثابت قدم رہنا, ہمارا استقلال کے ساتھ آگے بڑھنا, بڑے صبر کے ساتھ آگے چلتے رہنا, اپنے کام کو سر انجام دینا, یہ بڑا ضروری ہے. تیسری بات جو ہے کہ میں اور آپ اس لیے
ثابت قدم رہنے کے لیے بلائے گئے ہیں تاکہ ہم ہمیشہ اس سارے کام کی یاد میں ثابت قدم رہیں جو مسیح نے ہمارے لیے کیا ہے. ہم اس لیے اس کے حضور بلائے گئے ہیں ثابت قدم رہنے کے لیے. ہماری ثابت قدمی ہمیں مجبور کرے گی, ظاہر کرے گی کہ ہم واقعی, ہمیں یاد ہے کہ مسیح نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا, مسیح نے ہمیں کیا کچھ دیا, مسیح نے جو ہمارے لیے کر دیا وہ کتنا بڑا کام ہے کہ اس نے ہمارے لیے اپنی جان دی, اپنا لہو دیا, صلیب پر اپنی جان دی, اپنے آپ کو موت کے حوالے کیا. اس سے پہلے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ خود خدا ہمارے لیے انسان بن گیا. وہ جو ساری کائنات کا مالک ہے, خالق ہے, جس کی وجہ سے سب کچھ بنا, جس کے نام سے بنا, جس کے لیے بنا, وہ ہم انسانوں کے مشابہ ہو گیا. اور اسی لیے ہم بلائے گئے ہیں. 8ویں سے 10ویں آیت پڑھیے ذرا. یسوع مسیح کو یاد رکھ جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور داؤد کی نسل سے ہے, میری اس خوشخبری کے موافق جس کے لیے میں بدکار کی طرح دکھ اٹھاتا ہوں, یہاں تک کہ قید ہوں, مگر خدا کا کلام قید نہیں. اسی سبب سے میں برگزیدہ لوگوں کی خاطر سب کچھ سہتا ہوں, تاکہ وہ بھی اس نجات کو جو مسیح یسوع میں ہے ابدی جلال سمیت حاصل کریں. شکریہ. آمین. کیسا حوصلہ ملتا ہے پولس کی باتوں سے. یسوع مسیح کو یاد رکھ. ہماری ثابت قدمی کے لیے, ثابت قدم رہنے کے لیے یہ کلیہ ہے, یہ فارمولہ ہے, ایک طریقہ ہے, ایک راز ہے, ایک ایسا کرنٹ ہے جو ہمیں مجبور کرتا ہے کام کرنے کے لیے, ایک ایسی پاور ہے. اسی لیے پولس تیموتھیوس سے کیا کہتا ہے؟ یسوع مسیح کو یاد رکھ. ثابت قدم رہنا ہے تو, آخر تک جانا ہے تو, پورا کام کرنا ہے تو, کامیابی تک, آخر تک جانے کے لیے کیا کر؟ یسوع کو یاد رکھ جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ان 4 الفاظ میں مسیح کی ساری زندگی کو سمو دیا کہ وہ داؤد کی نسل سے ہے, میری اس خوشخبری کے موافق. یعنی جو خوشخبری میں نے تجھے سنائی, جس میں نے تجھے سب کچھ بتا دیا کہ یسوع کون ہے, کیا ہے, اس نے کیا کیا, سب کچھ. اور اسی انجیل کے لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ بدکار کی طرح دکھ اٹھا رہا ہوں, یہاں تک کہ قید ہوں, مگر خدا کا کلام قید نہیں ہے. اسی لیے میں برگزیدہ لوگوں کی خاطر سب کچھ سہتا ہوں. یہ ہے ثابت قدمی کہ مسیح کی خاطر, اس کی انجیل کی خاطر اور لوگوں کی خاطر کیا کرتا ہوں؟ سب کچھ سہتا ہوں. سب کچھ سہنا ہوگا, پھر ہم ثابت کر پائیں گے کہ ہم واقعی مسیح خداوند کے کام کے لیے, اس کی بادشاہی کے لیے, اس کی انجیل کے لیے ثابت قدم ہے. چرچ میں رہتے ہوئے تبھی ہم ثابت کر پائیں گے کہ ہم واقعی مسیح میں ثابت قدم ہیں, جب ہم مسیح کو یاد رکھتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے کیا کیا. اور یہی حوصلہ ہے جو ہمیں چارج کرتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں, یہ یاد کر کے کہ مسیح نے میرے لیے کیا کیا. چوتھی اور آخری بات کہ ہم اس لیے بلائے گئے ہیں ثابت قدم رہنے کے لیے تاکہ ہم ایک دن اپنے مستقبل کے وہ سارے وعدے جو مسیح نے ہمارے ساتھ کیے ہیں ان کو دیکھ سکیں, ان کا سامنا کر سکیں. ثابت قدم رہے بغیر نہیں ہوگا, یہ آخر تک جائے بغیر ہوگا نہیں. یہ اگر کوئی آخر تک پہنچے گا نہیں تو دیکھے گا کیسے, سامنا کیسے کرے گا, کیسے حاضر ہو کر ان سارے وعدوں کو پورا ہوتا دیکھے گا جو مسیح نے ایک ایماندار سے کیے ہوئے. وہ کیسے ان ساری چیزوں کو, اس انعام و اکرام کو, ان ساری چیزوں کو دیکھے گا, ان کا سامنا کرے گا اگر وہ آخر تک پہنچتا ہی نہیں, وہ اس جگہ تک ہی نہیں جاتا جہاں یہ سب کچھ پڑا ہے, اس کی رسائی نہیں ہوتی اس جگہ تک, تو کیسے حاصل کرے گا؟ یہ بڑی تیموتھیوس کے خطوط میں سے یہ آیات بڑی ہی باکمال ہیں, بڑی ہی زبردست ہیں. ذرا پڑھے کوئی 2 تیموتھی
दूसरा तिमोथियस दूसरा बाब 11वीं आयत से 13वीं आयत तक। ये बात सच है कि जब हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी, अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे, अगर हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा, अगर हम बेवफा हो जाएंगे तो भी वो वफादार रहेगा, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। हम इसलिए बुलाए गए हैं कि हम एक दिन अपने साबित कदम रहने से आखिर तक जब जाएंगे तो उन सारे वादों को जो हमारे मुस्तकबिल के लिए मसीह ने हमसे किए हैं हम उनको देखेंगे। इसीलिए पौलुस तीमुथियुस से क्या कहता है कि जब हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी, और अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे। नो क्रॉस नो ग्लोरी, दुख नहीं जलाल कोई नहीं। अगर इंजील के लिए काम इतना आसान हो तो हमें इन 2000 साल तारीख में जो हमें चर्च की नज़र आती है, हमें इसकी बुनियाद शहीदों के लहू पर कभी ना दिखती। अगर ये बड़ा आसान होता, अगर ये एक आम सा कोई काम होता, आम सा कोई मामला होता, लेकिन इसके लिए बड़े दिल गुर्दे की, बड़े जिगर की ज़रूरत है, एक बड़ी सोच की ज़रूरत है कि हमें साबित कदमी से, सब्र से, पेशेंस से, इस्तिकलाल से आखिर तक जाना है। हालात कैसे हों, मुश्किलात कैसी हों, रुकावटें कैसी हों, परेशानियां कैसी हों, मुखालफतें कैसी हों, हुकूमतें कैसी हों, इख्तियार वाले कैसे हों, सारी चीज़ों के बावजूद हम पौलुस और तीमुथियुस के इस कनेक्शन से ये सीख सकते हैं कि अगर दुख सहेंगे तो बादशाही भी करेंगे। अगर हम उसके साथ दुख नहीं उठाते, और साबित कदम रहने के लिए हमें दरअसल साबित कदम रहने का मतलब ही ये है दुख उठाना। साबित कदम वही रहेगा जो दुख उठाएगा, या जो साबित कदम है वो दुख उठाएगा, और जो उस दुख से भागते हैं वो कोई और तरीका ढूंढने की या कोई और रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब है अगर उन्होंने कोई और रास्ता ढूंढ लिया, तलाश कर लिया, तो वो साबित कदम नहीं है चर्च में, वो मसीह के बदन में साबित कदम नहीं है, वो अपनी मसीही ज़िंदगी में साबित कदम नहीं है, वो मसीह पर अपने ईमान में साबित कदम नहीं है। इसलिए एक ईमानदार के तौर पर, एक नए सिरे से पैदाशुदा मसीही के तौर पर, हम हमेशा इस बात के लिए अपने आप को तैयार रखें कि हमें साबित कदमी से, सब्र से, पूरी मेहनत और दयानतदारी से मसीह के लिए काम करना है, ताकि दुनिया पर जाहिर कर सकें कि हमारा निजात दहिंदा जिस पर हमारा ईमान है वो कैसा है। और अगर हम ही, इसीलिए पौलुस से क्या कहता है तीमुथियुस से, अगर हम बेवफा हो जाएंगे तो, अगर उसका इनकार ही कर देंगे तो वो भी कर देगा। और इनकार का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम जुबान से इनकार करेंगे तो इनकार है। कई दफ़ा हम अपने फैसलों से, अपने चुनाव से, अपने इंतखाब से, या साबित कदम ना रहने से मसीह का इनकार कर देते हैं। अब कायम ही नहीं रहे, मसीह में साबित कदम नहीं रहे, उसके काम में, उसकी इंजील में, उस ईमान में, इसका मतलब है हमने उसका इनकार ही कर दिया। एक साबित कदम मसीही, आखिर तक जाने वाला मसीही, अपनी सारी तकलीफ़ों, मुसीबतों, दुखों, परेशानियों, सारी रुकावटों, सारी चीज़ों पर जब गालिब आ जाता है, तो जब वो मसीह के सामने हाजिर होगा तो उसके लिए जो अल्फाज हैं उनकी कोई कीमत नहीं है। पढ़े कोई मत्ती की इंजील 25वां बाब 21वीं आयत। उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। शुक्रिया। ये अल्फाज जो ऐसे शख्स के लिए मसीह की ज़ुबान से निकलेंगे, कोई मूल नहीं है इनका, कोई कीमत नहीं है इनकी, हर चीज़ इनके सामने फीकी है। शाबाश, अच्छे और दयानतदार नौकर।
اور ہم نے پچھلے سیشنز میں جو صبح کے وقت ہوتے رہے ہیں اس میں کل بھی یہ سیکھا تھا کہ ہم مسیح کے کیا ہیں؟ ایسے سرونٹ ہیں جو ان پروفیٹیبل ہیں اور غلام ہیں، اس وقت تک غلام ہیں جب تک وہ دوبارہ ہمیں اپنے پاس لے نہیں جاتا. اور ایک غلام کے طور پر ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، اس کی صلیب کو لے کر، اس کی انجیل کو لے کر پوری طرح سے وفاداری سے، دیانتداری سے، ساری رکاوٹوں کے باوجود، مشکلات کے باوجود، دکھوں کے باوجود، تکلیفوں کے باوجود، مصائب کے باوجود، مسائل کے باوجود، ہر رکاوٹ کے باوجود بھی ہمیں ثابت قدم رہنا ہے کہ ہمارا ایمان مسیح پر ہے. ایک چھوٹا سا گیت ہے اور اس میں ایک اینیمیشن ہے چھوٹی سی، ذرا اس کو غور سے دیکھیے گا. یہ میں نے اسپیشلی ڈاؤن لوڈ کی ہے ہم سب کے لیے. ایک مسیحی کے طور پر یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم ثابت قدم رہیں. یہ بھاری ہدف ہے جو ہمیں سونپا گیا ہے، یہ بڑا ٹاسک ہے جو ہمیں دیا گیا ہے. مسیح نے ہمیں دیانتدار جان کر یہ ہدف دیا ہے. لوگ دھتکاریں گے بھی، رد بھی کریں گے، مشکلات بھی پیدا کریں گے. اسے یاد آتا ہے، جیسے پولس تیموتھیوس سے کہتا ہے یسوع مسیح کو یاد رکھ.
جو ثابت قدم رہیں گے وہی ایک دن اس جلال کو پائیں گے، اس رتبے کو پائیں گے، اس اعزاز کو پائیں گے کہ وہ مسیح کے روبرو ہوں گے۔ اور وہ ان سے کیا کہے گا؟ تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، ثابت قدم رہا، تو نے دیانتداری سے آخر تک کام کیا، اس لیے اب ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رہے۔ خداوند ہم سب کو برکت دے، آمین۔